अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं सोबिया अशरफ यूट्यूब चैनल। मैच फिक्सिंग होती है ये सब मानते हैं, मगर मैच फिक्सिंग कितनी होती है, कैसे होती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये आज हम बात करेंगे इसी हवाले से। और हमारे साथ आज मौजूद हैं इस्तारहान साहब, जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं और एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं जो जानते हैं कि मैच फिक्सिंग का नेटवर्क कैसे काम करता है और ये कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे इस्तारहान साहब, ठीक ठाक हैं? ठीक। अच्छा, ये बताएं कि मैच फिक्सिंग को तो सब मानते हैं, मगर ये बताएं कि मैच फिक्सिंग कितनी होती है और कैसे होती है। पाकिस्तान के हवाले से तो मैच फिक्सिंग को जैसे होता है कि टेक्निकली जानना, पाकिस्तान में ये नहीं है। लोग नहीं जानते कि मैच फिक्सिंग क्या है, मैच फिक्सिंग की डेफिनेशन क्या है, मैच फिक्सिंग होती कैसे है। वो सिर्फ ये होता है कि जब भी कुछ सट्टेबाज मैच हार जाए ना, तो कहता है ये मैच फिक्स था। अब वो मैच फिक्सिंग के लिए क्या हवाले दे रहा होता है कि देखें फलाना बैट्समैन है वो कैसे खेल रहा था, फलाना बॉलर है वो कैसे गेंद करा रहा था, फील्डर जो है कैसे फील्ड कर रहा था। वो बुनियादी बात होती है कि मैच हार गया, वो सट्टा हार चुका हुआ है, वो गुस्से में है, वो गुस्से में कह रहा है। मैच जीतने वाला सट्टेबाज कभी भी आपको नज़र नहीं आएगा कि वो कहे कि जी मैच ये फिक्स था। इसलिए मैच फिक्सिंग के हवाले से पूरी दुनिया में एक बात मानी गई है मैच फिक्सिंग के हवाले से कि मैच फिक्सिंग की जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेटिव तहकीकात होती हैं, जब वो तहकीकात में जाती हैं तो इंतहाई मुश्किल तरीन काम होता है कि उसे उस प्लेटफॉर्म में जो अदालत कहते हैं या जुडिशल प्रोसेस या पुलिस के उसमें रेफरेंस में लॉ इन्फोर्समेंट के FIA के या जहाँ जहाँ पे एंटी करप्शन एजेंसीज़ हैं कि वो प्रूव कर जाएं बियॉन्ड एनी डाउट कि जनाब ये मैच फिक्सिंग हुई है। ये बहुत मुश्किल तरीन काम है दुनिया का। मतलब मैं इसमें मैंने शो भी किया था कि संजीव चावला एक दुनिया में मैच फिक्सिंग का एक सबसे बड़ा केस, जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने उसके पढ़े हैं, वो CBI ने भी किया था, लेकिन वो बुनियादी तौर पर क्राइम ब्रांच दिल्ली जो है ना, वहाँ से वो काम शुरू हुआ था और एक हेड कांस्टेबल और ASI ने शुरू किया था और टेलीफोन टेप करना। उसका जो मरकज़ी मुलज़म था संजीव चावला, वो 20 साल लग गए इंडिया को उसको बरतानिया से लाते रहते अंदर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। वो 20 साल बाद बरतानवी अदालतों ने इंडिया के हवाले किया। उन्होंने कहा ये बंदा हमारा है, शहरी हमारा है, लेकिन आपके वहाँ पर बुनियादी तौर पे थानों में अदरवाइज़ भी बहुत सारी चीज़ें सहूलियात नहीं हैं। 20 साल लगे थे, इंडिया को सोवरिन गारंटी देनी पड़ गई थी कि जनाब ये मरकज़ी मुलज़म है। 20 साल पहले जिसमें हैंसी क्रोनी को भी सज़ा हो गई थी, हैंसी क्रोनी ने मान लिया था, उसमें अजरुद्दीन भी आ रहा था, उसमें सलीम मलिक भी आ रहा था, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर आ रहे थे। उसका वो मरकज़ी मुलज़म है संजीव चावला। जब संजीव चावला को इंडिया के हवाले किया गया तो संजीव चावला का जो स्टेटमेंट है पुलिस में, वो स्टेटमेंट क्या है? उस स्टेटमेंट में वो कहता है कि हर एक मैच फिक्स होता है। इस मैच का एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, एक डायरेक्टर होता है। अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। उसने ये बात क्यों की कि अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो? आपने चैलेंज कर दिया। लिंक जोड़ने होते हैं ना, आपने इस तरह थोड़ी करना होता है कि मैंने कह दिया कि ज़ुएब है, या मैंने कहा तुम हो, या मैंने किसी का नाम ले दिया। भाई मुझे साबित करना पड़ेगा। ये चीज़ें इस तरह से नहीं होती। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ों को जिस तरह लिया जाता है, मैच फिक्सिंग को भी उस तरह लिया जाता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक मैच हुआ था, वर्ल्ड कप का एक मैच था, तो मुझे याद आ गई बात 1999 में, 1999 में वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया था। उसके बाद ये हुआ कि प्लेयरों ने भी शोर मचाया, जो पुराने खिलाड़ी थे, बड़े जर्नलिस्टों ने भी शोर मचाया कि ये मैच फिक्स था। गवर्नमेंट ने कमीशन बना दिया, भंडारी कमीशन था, जज साहब बैठे हुए थे, कमीशन ने बुलाना शुरू कर दिया। माजिद खान ने कहा, सरफराज नवाज ने कहा, सलीम परवेज़ ने कहा, उन्होंने बुला लिया। एक एक बंदे को 17 के आके चीज़ें सामने रखो, कमीशन बन गया। हमने प्रूव करना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच फिक्स था कि नहीं था। अब जो बंदा आया वो क्या कह रहे थे, मतलब ये जो प्लेयर थे हमारे, माजिद खान थे, सरफराज नवाज के साथ मेरे ज़ाती ताल्लुकात हैं, आज भी लंदन से मेरी बात अक्सर होती है। सरफराज नवाज थे, सलीम मलिक थे, सलीम परवेज़ थे। उन्होंने कहा कि जनाब उस दिन जो मैच था, वसीम अकरम कप्तान थे, ये टॉस जीत कर इन्होंने बॉलिंग क्यों की थी? क्योंकि पाकिस्तान बैट चेसर था।
پاکستان ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتا. تو دوسری مرتبہ کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹنگ سیکنڈ ٹائم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ٹارگٹ چیز کرنا پڑے گا. تو پاکستان تو اس میں تھا ہی نہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جناب ہم سپر 6 میں کوالیفائی کر گئے تھے. یہ میچ تو ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا. اگر ہم لوگ ہار بھی جاتے ہیں تو سپر 6 میں ہم جا چکے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ چلو ہم سپر 6 میں کوالیفائی کر گئے تو چلو دیکھتے ہیں ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ جو ہے نا, جس میں ہم بیٹ چیسر کے طور پہ مشہور ہیں, تو ہم اس میں بیٹ چیسر کے ٹارگٹ دے کے دیکھتے ہیں کہ ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. آگے بڑے میچز ہیں, سپر 6 کے بڑے میچز ہیں, ورلڈ کپ ہے, ورلڈ کپ کی میچ ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ علی باچر ایک بندہ تھا, باچر تھا کہ باکر تھا, ڈاکٹر علی باکر, وہ ساؤتھ افریقہ کرکٹ جو کرکٹ بورڈ تھا اس کا صدر تھا. سب سے پہلا سٹیٹمنٹ اس کا تھا کہ یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ فکس تھا. کمیشن نے اس سے بھی ریکویسٹ کی کہ سر آپ آ کے نا کوئی چیز دیں. علی باکر صاحب بھی نہیں آئے. اب یہ جو بندے اب ہمارے جرنلسٹ تھے, میں جرنلسٹوں کا نام کیسے لوں, میں جرنلسٹوں کا نام کہوں گا, میں خود جرنلسٹ ہوں. جرنلسٹوں میں ایک جرنلسٹ جو بہت ٹاپ کی جرنلسٹ ہے, بہت بڑی جرنلسٹ ہے, وہ جرنلسٹ نے کہا کہ جناب یہ شارجہ میں میچ ہوا تھا فائنل, جس میں پاکستان انگلینڈ سے ہار گیا تھا. تو بکیوں کو, بک میکروں کو کمپنسیٹ کرنا تھا. تو کمپنسیٹ کیسے کیا, ورلڈ کپ ساتھ ہی ہو رہا تھا, شارجہ کے فوراً بعد ورلڈ کپ تھا. تو انہوں نے کہا ورلڈ کپ میں انہوں نے میچ دے کے اس کو ہار کے تو بکیوں کو کمپنسیٹ کیا. اب ان سے پوچھا جائے آپ کے پاس ڈو یو ہیو دی ڈاکومنٹس, انکریڈیبل ڈاکومنٹس بیانڈ اینی ڈاؤٹ, کہ جو ثابت ہو جائے. ہو سکتا ہے ان کو بھی کوئی فون کالز آئی ہوں. کیا فون کالز آئیں, کس لیے فون کال, پریشر ہو کیا آپ نے ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, کوئی ایویڈنس ہے. ایویڈنس ہوتا ہے آپ دیتے ہیں, تو آپ نے اسٹیٹمنٹ کیوں دیا. اس کے بعد ایک صحافی تھے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں گھر سے نکلا ہوں گراؤنڈ پہ جانے کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ جو بکلیٹس, یہ آؤٹ لیٹس ہوتی ہیں بک میکرز کی, انگلینڈ میں تو لیگل بک میکرز ہوتے ہیں نا, کہ وہ یہاں اس علاقے جیسے ڈیفینس ہے, ڈیفینس, ہاں جی, انگلینڈ اور آسٹریلیا میں, گلبرگ میں فلانی جگہ پہ یہ بنے ہو. تو اس نے کہا کہ جی وہ بنگلہ دیش کا ریٹ آ رہا تھا. اب دیکھیں دو ٹیموں کے درمیان میچ ہو رہا ہے, پاکستان کا بھی ریٹ آئے گا, بنگلہ دیش کا بھی آئے گا. یہ کیا عجیب سی بات تھی, انہیں کچھ سینس ہی نہیں تھی کہ بنگلہ دیش کا ریٹ آ رہا تھا, بنگلہ دیش کا ریٹ آ رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کیا بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جی وہ بنگلہ دیش میچ جیت رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے میچ فکسنگ کا جو کامیابی جو ہے, اس کی جو سیکس چابی نہیں ہوتی, وہ میچ فکسنگ راز میں رہتی ہے. اگر میچ فکسنگ میں نے بھی کی ہوئی ہے, کسی اور نے کی ہے, میں تمہیں بتا رہا ہوں, اس کو بھی بتا رہا ہوں, تو پھر میچ فکسنگ آئے گی. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میچ اگر فکس ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی راز افشا نہیں ہو سکتا, نیٹ ورک بہت مضبوط ہے. بنانے والے, میچ فکسنگ کرنے والے, میچ فکسر الگ چیز ہے, بک میکر الگ چیز ہے, سٹے باز الگ چیز ہے. میچ فکسر ہوتا ہے جو میچ فکسر جو ہوتے ہیں, یہ کہاں پہ بیٹھ کے ان کا نیٹ ورک اب کہاں سے کام کرتا ہے. میرا ایکسس ہے کھلاڑیوں میں, میں کھلاڑیوں کو اس میں لے آتا ہوں. بک میکر کو پتہ چل جاتا ہے, میں بک میکر سے بات کرتا ہوں کہ یار مجھے تمہاری ضرورت ہے, میں نے ایک اس طرح کام کر دیا, 3-4 کھلاڑی میرے اس میں. وہ بک میکر کہے گا ٹھیک ہے, پھر وہ بھاؤ جو ہوتا ہے نا, ریٹ, اس میں جا کے وہ اپنا کہتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. وہ یہ تو وہ بندہ ہوتا ہے نا جو بہت باریکیوں میں گھسا ہو, اس کو پتہ چلتا ہے, محسوس کرنا شروع کرتا ہے. انفارمیشن اس کے پاس بھی نہیں ہوتی. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے انتظامیہ کے کچھ لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس میں انوالو. انتظامیہ بیچاری کا تو کوئی سرے سے نام ہی نہیں ہوتا. انتظامیہ کہاں سے آئے گی, انتظامیہ آگے تو آپ کا راز نہیں رہے گا. میرا دماغ خراب ہے کہ میں انتظامیہ کو بیچ میں شامل کروں, میرا دماغ خراب ہوا ہوگا. یہ تو ایک اپنی دنیا ہے, بالکل الگ دنیا ہے. یہ پیرلل دنیا چلتی ہے جن کی اپنی پیرلل انتظامیہ ہے. میچ فکسر جو ہے وہ بک میکر سے رابطہ کرتا ہے. وہ بک میکر بیسیکلی بنیادی طور پہ بک میکر کا یہ ہوتا ہے کہ جو سٹے بازی ہو رہی ہے, اس نے اپنی بک میکنگ جو ہے نا, بکیا جو ہوتا ہے, اپنی بک ایسے چلاتا ہے کہ اگر اے جیتے تب بھی اس کو فائدہ ہو, بی جیتے تب بھی اس کو فائدہ ہو. بک پوری دنیا میں بکیے اس کو کہتے ہیں. اب یہ ضروری ہے کہ جی میچ فکس ہوگا, ایک ٹیم میچ جیتے گی جس کا بک میکر کو پتہ ہوگا, تب بھی اس کو فائدہ ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہیں پر, دیکھو یہ کہیں نہیں ہے. اب میں بات کر رہا تھا وہ کمیشن کی, یہ جو بھنڈاری کمیشن بنا تھا. اب بھنڈاری کمیشن میں یہ بات ہوئی, اب یہ بات ہوئی کہ انہوں نے آئی سی سی کا, لارڈ کانڈن تھا,
लॉर्ड कॉर्डन एक ऐसा बंदा था, जब वो एंटी करप्शन यूनिट बनाई गई थी ना आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, तो उनका शुरू में स्टेटमेंट भला किस तरह के होते थे कि मैं आया हूँ तो बस समझ लो कि मैं क्रक्स में बात कर रहा हूँ कि मैं देखूँगा मैच फिक्सिंग किस तरह से चलती है। वो लॉर्ड कॉर्डन को भी बुलाया हुआ था, स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट की गई थी कि सर आप हमारी मदद कर दें, हम मैच फिक्सिंग के ऊपर एक कमीशन बैठा है, और शारजा में सारी इसकी कार्रवाई हो रही थी। जो भंडारी कमीशन था वो शारजा में अपना उन्होंने क़याम किया हुआ था कि अगर कोई साउथ अफ्रीका से आना चाहे, लंदन से आना चाहे, किसी और मुल्क से आना चाहे, पाकिस्तान से आना चाहे, वहाँ से आना चाहे, तो उनके लिए आसानी हो जाए। तो लॉर्ड कॉर्डन भी नहीं आए, डॉक्टर अली बाकर भी नहीं आए। अब उसमें सिर्फ ये एक बात थी जिसके ऊपर गए नहीं ये लोग, वो ये बात थी कि लंदन में चूँकि लीगल बुक मेकर होते हैं, एक वो लीगल बुक मेकर में एक विलियम हिल है। विलियम हिल ने कहाँ से गेज किया पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच में कि कोई गड़बड़ है? वो ये था कि बांग्लादेश का भाव जो था ना वो 33 का चल रहा था और पाकिस्तान का भाव था 20 पैसे। अब 20 पैसे आपको समझाने में, 33 समझाने में ये है कि जैसे 100 रुपये लगाया है तो जो 20 पैसे का है, अगर वो जीत जाती है टीम तो मुझे 20 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये मेरा अपना, 20 रुपये वो। और अगर मैंने 33 वाला लगा दिया है तो मैंने 100 रुपये लगाया तो मुझे 3300 रुपये मिलेंगे। कौन देगा? बुक मेकर देगा। अब वहाँ पर हुई स्प्लिट बैटिंग। जिस दिन ये मैच हो रहा था उस दिन स्प्लिट बैटिंग हुई है। स्प्लिट बैटिंग ये होती है कि तकसीम हुए में पैसे, क्योंकि आप जाके ये थोड़ी कर सकते हैं कि 10,000 पाउंड लगा दिया, 50,000 पाउंड लगा दिया, 5,000 पाउंड लगा दिया। आप फ़ौरन से पहले गेज हो जाएंगे, यार ये बांग्लादेश 5,000 पाउंड क्यों लगा रहा है? बुक मेकर हैं, वो बैठे हुए हैं, उनका सिस्टम है पूरा। वो हमारी इतना थोड़ी है जो वहाँ पर पेपर ट्रेल है। पाकिस्तान इंडिया में जो होती है ना बुक मेकिंग, इसमें पेपर ट्रेल कोई नहीं है। टेलीफोन पे हो गया, ओके कर दिया, हाँ कर दिया, ना कर दिया, पेपर ट्रेल कोई नहीं है। वहाँ पेपर ट्रेल है, एक एक चीज़ आप ऐसे करके वो अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी जो कहती है कि भाई हमें ये चाहिए कि आज के दिन में, कल के दिन में, परसों के दिन में, महीने पहले ये मैच हुआ था, इसकी पूरी हमें चाहिए कि क्या क्या बेट हुआ, वो पूरी डिटेल आपको दे देंगे कंसर्न क्वार्टर को। ये नहीं कि मैं मांगूंगा मुझे दे देंगे, मुझे नहीं देंगे वो। तो विलियम हिल ने कहा कि स्प्लिट बैटिंग होनी शुरू हो गई बांग्लादेश पे। 33 भाव था। अब 50 पाउंड कौन लगा रहा है, 100 पाउंड, 200 पाउंड, 300 पाउंड, 500 पाउंड। अब देखो 33 का भाव चल रहा है। अगर 1,000 पाउंड हो जाता है तो 33,000 पाउंड। अगर 10,000 पाउंड हो जाता तो 3.5 लाख पाउंड। अगर 20,000 पाउंड हो जाता तो 6-7 लाख पाउंड। 7 लाख पाउंड, 6 लाख पाउंड, समझ लें आपके 6-7-8 करोड़ रुपए हैं। अब उस तरीके से जब एक स्टेज चली गई तो वो 33 का जो भाव था बांग्लादेश का, वो 22 पे आ गया, 18 पे आ गया, 12 पे आ गया, 11 पे आ गया। तो बुक मेकरों ने कहा कि ये आउटसाइडर बेट ज़रूर होता है, पूरी दुनिया में होता है कि आउटसाइडर टीम जो होती है बेट होती है, लेकिन वो बड़ा अंडर 1% होती है। मेरे जैसा बंदा चला गया, चलो जी उसका क्या भाव, चलो यार लगा देते हैं, जीतना तो पाकिस्तान है, चलो बांग्लादेश लगाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता जीत गया तो मुझे पैसे बड़े मिलेंगे, चलो मैं समझता हूँ मैं हार के ही लगा रहा हूँ। लेकिन जो बांग्लादेश पे बैटिंग हुई थी, स्प्लिट बैटिंग, उससे पहले कभी नहीं हुई थी किसी आउटसाइडर टीम पे। कि जी बंदों की टोलियाँ थीं, मुख्तलिफ आउटलेट में जाती थी, को 50 पाउंड, 100 पाउंड, 150 पाउंड, 200 पाउंड। अब बुक मेकर का एक होता है कि जब बुक मेकर हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंडिया का हो, ये आपकी तरफ 2 सट्टेबाज हैं, एक पाकिस्तान लगा रहा है, एक बांग्लादेश लगा रहा है। तो वो बुक मेकर साथ साथ उसे काउंट फॉर भी कर रहा है कि अगर पाकिस्तान जीतेगा तो उसे पैसे कितने देने पड़ेंगे, अगर बांग्लादेश जीतेगा तो कितने देने पड़ेंगे। कौन सी ऐसी सिचुएशन आती है, चाहे बांग्लादेश जीते या पाकिस्तान जीते, मैं तो जीता हूँ, क्योंकि बीच में वो पैसों का जो 1, 2, 1.5, 2, 3, 4 पैसों का जो फ़र्क है ना, वो उसकी कमाई होती है, बुक मेकर की कमाई होती है, वो आगे उसने निकालना होता है। अच्छा, ये क्या वजह है कि जब भी मैच हारा जाता है या कोई भी मैच हारती है टीम, एक चैम्पियन टीम होती है, आप एग्जांपल ले लें इसकी कराची किंग्स की, वो 8 मैच मुसलसल जो है 8 मैच हारी है इसमें PSL में, और 1 मैच जो है वो कल लाहौर कलंदर से जीती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये भी जो है ये मैच फिक्स था? मैच फिक्सिंग के ऊपर एक बात ध्यान में रख लो, मैच फिक्सिंग जो बड़े लेवल की मैच फिक्सिंग होती है, जब तक उसमें इंडियन बुक मेकर नहीं होगा
ممبئی نہیں ہوگا, دبئی نہیں ہوگا, آپ بڑا میچ نہیں فکس کر سکتے. پاکستانی بک میکر کی اتنی پسلی نہیں ہے, پاکستانی بک میکر کی اتنی پسلی نہیں ہے, کیونکہ اس نے آگے چیز نکالنی ہے. نکالتا کہاں ہے وہ؟ بمبئی اور دبئی نکالتا ہے. کیا نکالتا ہے؟ میں اب آپ کو کہہ رہا ہوں کیا نکالتا. سٹے باز پیسے لگا رہا ہے, کیا وہ بینک میں رکھے گا یا کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے؟ وہ اس کو آگے, وہ بھی ٹیلی فون پہ لگا ہوا ہے, وہ دبئی بھی لگا ہوا ہے, ممبئی بھی لگا ہوا ہے کہ یہ اتنا لگایا اتنا کھایا. لگایا کیا ہوتا ہے؟ لگانا ہوتا ہے آپ نے سیدھا لگایا. کھانے کا مطلب ہو گیا کہ آپ نے لیٹ اوور کر لیا اس کو, کہ یہ جو فیوریٹ ٹیم جا رہی ہے نا, یہ میں لیٹ اوور کر رہا ہوں. تو کیا کبھی میچ جیتنے پہ بھی میچ فکسنگ ہوتی ہے؟ میچ جیتنے پہ دیکھو نا, جس نے میچ کو فکس کیا ہوا ہے وہ تھوڑی پاکستانی تھوڑی ہے, وہ انڈین تھوڑی ہے, وہ انگلینڈ کا تھوڑی ہے, وہ ساؤتھ افریقہ کا, اس نے میچ فکس کرنا ہے. میچ فکس کرنا مثال کے طور پہ جو پاکستان کا سٹے باز ہے, جو انڈیا کا سٹے باز ہے, آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستانی سٹے باز پاکستانی ٹیم پہ لگائے گا؟ اس کا میچ پڑتا ہے انڈیا کے ساتھ, وہ دیکھتا ہے کہ انڈیا اسٹرانگ ہے, تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ سٹا پاکستان پہ لگائے گا؟ وہ پاکستانی سٹے باز انڈیا پہ لگا رہا ہوتا ہے. اسی طرح انڈیا کا سٹے باز جو ہے وہ دیکھتا ہے انڈیا پاکستان کا میچ پڑ گیا ہے تو پاکستان مضبوط جا رہا ہے, وہ پاکستان پہ لگائے گا. وہ وہاں پر ہماری طرح اور آپ کی طرح بڑکیں مارنے والوں کی محبت وطنی نہیں ہوتی. وہ سٹے باز ہیں بیچارے. آپ کا کیا مطلب کوئی پیسے ضائع کرتے ہیں؟ سٹے باز اس لیے تھوڑی ہوتا ہے. مگر آج کوئی نہیں ہوتی. وہ میچ کر رہے ہیں. میچ آپ کو پتہ ہے کہ میچ ایک چیز ایسی ہوتی ہے, اسپورٹس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں یہ پاکستانی ہونا انڈین ہونا یہ بعد میں آتا ہے. جو سٹے باز ہے, سٹے باز بیچارہ پیسے لگا رہا ہے, اس نے پیسے کمانے ہیں. وہ دیکھتا ہے, پوری کیلکولیشن کرتا ہے کہ پیپر میں یہ ٹیم مضبوط جا رہی ہے, پاکستان کے خلاف جو ٹیم کھیل رہی ہے مضبوط جا رہی ہے, وہ اس پہ لگائے گا. اچھا, سٹے بازی کی آپ نے بات کی تو پی ایس ایل چل رہا ہے اور اس وقت لاہور میں دوسرے مرحلے کے میچز بھی ہو رہے ہیں. اب خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ لاہور میں جو ہے وہ سٹے بازوں نے اپنے گڑھ بنا لیے ہیں, ٹھکانے بنا لیے ہیں. 23 جو ہیں وہ بک میکر جو ہیں وہ گرفتار بھی ہو گئے ہیں, پولیس نے گرفتار کر لیے ہیں. کون سے 23 بک میکر تھے؟ مجھے ہی بتایا جائے. بک میکر کو آپ سمجھتے کیا ہیں؟ بک میکر ایک بیچارہ محلے میں بیٹھا ہوا ہے, چھوٹا سا بک میکر ہے, اس کا آپ والیوم دیکھ رہے ہو کہ سٹے بازی اس کے پاس کتنی ہو رہی ہے. وہ ولنریبل ہے. پولیس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کو اٹھانا آسان کام ہوتا ہے. جو بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے, بڑی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے, جو بڑا بک میکر ہوتا ہے. دیکھیں نا, بک میکر کی بات ہوتی ہے جیسے 2008 میں جب یہ پیپل پارٹی کی حکومت آئی تھی تو خنانیہ انکالیہ. اب خنانیہ انکالیہ پہ ریڈ کرنا, خنانیہ انکالیہ کے بندوں کو پکڑنا, جاوید خنانی اور وہ مناف جو تھا کالیہ, اس کو پکڑنے کا مطلب پوری پاکستانی انڈسٹری ہل گئی تھی. یا تو اس طرح کا ہونا کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں جس کی وجہ سے پوری انڈسٹری ہل جائے گی, یار یہ بہت بڑی جگہ پہ. اب آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ 23 بک میکر پکڑے گئے, 23 میں اس طرح کے مسکین ہوں گے جو بیچارے کہیں گے آج دی دیہڑی تے لا لی ہے, کل دیکھی جائے گی. اب یہ وہ لوگ اس کو لیول وہ نہیں ہے. سٹے بازی ہمارے ملک میں, انڈیا میں, پاکستان میں, میرے خیال پوری دنیا میں جو سٹے بازی ہو رہی ہے نا, میجر چنک جو ہے, بڑا حصہ سٹے بازی کا وہ انڈیا میں ہوتا ہے. انڈیا اور پھر پاکستان کو بھی لے لیں, سٹے بازی بڑی خوفناک لیول تک چلے گی جس کو گیج نہیں کیا جا سکتا. آپ نے کہا سٹے بازی اور میچ فکسنگ علیحدہ علیحدہ ہیں, اس کو ذرا بتائیں یہ علیحدہ کیسے ہیں؟ سٹے باز نے میچ کھیلنا ہی کھیلنا ہے. میچ کی ہار جیت پہ وہ لگا ہوا ہے. میچ فکسنگ ہوتی ہے جب آپ کی نیت خراب ہو جائے, میری نیت خراب ہو جائے اور ہماری ایکسس ہو جائے. سٹے بازی ہمیں تو نہیں ہو سکتی, گھر بیٹھے تو نہیں ہو سکتی. پلیئروں کی جو میدان میں کھلاڑی اترا ہوا ہے اور کون سا کھلاڑی جو واقعی میٹر کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 12ویں کھلاڑی کے ساتھ کر لیں. 12واں کھلاڑی آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ آپ کا جو پرائمریلی جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ کپتان ہوتا ہے, کہ کپتان کو کسی طریقے سے کر لو. وائی کپتان اس لیے کہ جو گراؤنڈ میں جتنے بھی ڈیسیژن ہوتے ہیں نا, بالنگ پہ وہ کس کو لے کے آ رہا ہے, اسپنر لا رہا ہے, فاسٹ بالر لا رہا ہے, فیلڈنگ ایڈجسٹمنٹ کس طرح کر رہا ہے, وہ بہت ساری چیزیں وہ فیصلے وہ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے کہ جو پرومیننٹ جو ڈیسائسو مومنٹس میں بہت اچھا بیٹسمین ہے یا بہت اچھا بولر ہے, ٹھیک ہے, اس کا ہوتا ہے. یہ 2 3 4 لوگ ہوتے ہیں جن کو میچ فکسنگ کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے بعد جا کے آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ یہ 2 3 4 میرے ہاتھ میں آ چکے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر انڈر ورلڈ ہے. اب ایک میچ ایسا ہوا تھا, پتہ نہیں کون سا سن تھا, نیوزی لینڈ اور سری لنکا کا میچ تھا.
اب انڈر ورلڈ اس میں تھی, وہ سری لنکا نے, نیوزی لینڈ نے میچ جیتنا تھا, سری لنکا نے ہارنا تھا. اب سری لنکا کے جو پرومیننٹ لوگ اس وقت جو بیٹسمین تھے یا بالر تھے وہ تو ان کے ہاتھ میں تھے. میچ فکس ہوا اس دن, ٹیل اینڈر جو تھے نا سری لنکا کے, ٹیل اینڈر, انہوں نے چھکے مارنے شروع کر دیا. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ میچ فکس ہے, ان کو تو نہیں پتا تھا. جو 3-4 بندے جو پرومیننٹ کھلاڑی تھے وہی ہونے نا, وہ جیت گیا سری لنکا. اب جب وہ سری لنکا جیت گیا تو جو انہوں نے میچ فکس کیا تھا ان کا اپنا میچ فکس ہو گیا. کہ دیکھیں نا, وہ اپنی انڈر ورلڈ ہے اس میں. اب بک میکر کیا تھے, بک میکر یہ تھا کہ جی سٹے بازوں نے جو آپ کے پاس بیٹنگ کی ہوئی ہے, سٹے بازی کی ہے, تو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے نا. تو انسٹنٹ پیمنٹ ہوتی ہے ان کی, میچ کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ انسٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کر دیا. اب انڈر ورلڈ نے سارا کچھ نیوزی لینڈ پہ کیا ہوا تھا. اب انہوں نے کہا اتنے کروڑ ہیں تو یہ انڈر ورلڈ سے جا کے مانگتے ہیں کہ سر وہ ہم نے جو سری لنکا پہ جس نے بیٹ کی ہوئی تھی ہم نے اس کو پیمنٹ کر دی ہے. اب جنہوں نے نیوزی لینڈ پہ کیا ہوا تھا باقی لوگوں سے کر دیا, اب آپ کی طرف بھی یہ بقایا جاتے ہیں. وہ کروڑوں کا حساب تھا. تو انڈر ورلڈ کے جو کراچی میں کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس پہ چھوٹا شکیل بھی ٹیلی فون پہ آیا تھا. ٹھیک ہے, ورنہ ایک خان صاحب ہوتے تھے جو کہ انڈر ورلڈ کی نمائندگی کرتے تھے کراچی میں. ان کو بعد میں نا ان کا مرڈر ہو گیا تھا اپنا جیل میں, اور کئی لوگ ایم کیو ایم کا نام لیتے کہ ایم کیو ایم نے مارا تھا. حالانکہ اس میں کئی لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا انڈر ورلڈ کے اوپر ہاتھ ڈالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. ہم پہ تو ہاتھ ڈال سکتے تھے وہ. تو وہ جب وہ پیسوں کے لیے گئے تو بک میکر کے سارے 8, 10, 12, 15 کتنے تھے, پرانی بات ہوگی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ نے آئندہ کرنی ہے بک میکنگ کرنی ہے. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا بھائی جائیں پھر. سمجھے آج کا میچ ہوا ہی نہیں. اب انہیں وہ 5 کروڑ تھے, 10 کروڑ تھے, 15 کروڑ تھے, 20 کروڑ تھے, 25 کروڑ تھے, 30 کروڑ تھے, مجھے نہیں پتا. لیکن انہیں وہ ڈائجسٹ کرنا پڑا کہ یار ہم نے رہنا بھی ہے, کام بھی کرنا ہے, انڈر ورلڈ کے ساتھ نہیں بگاڑی جا سکتی کیونکہ کام ایسا کر رہے ہیں نا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ انڈر ورلڈ کا کام ہے. وہ انڈر ورلڈ کیوں آتا ہے؟ بنیادی طور پہ انڈر ورلڈ آتا ہے اس لیے ہے کہ زبانی کلامی ہو رہا ہوتا ہے نا. میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جناب 50 لاکھ مل جائیں گے, آپ کو کروڑ مل جائے گا, 2 کروڑ مل جائے گا. زبانی کلامی بات ہو رہی ہے. اس کو انشور کرنے کے لیے انڈر ورلڈ آتا ہے, کیونکہ پھر میں انکار نہیں کر سکتا. میری اپنی مجبوری ہوتی ہے کہ انڈر ورلڈ بیچ میں آ گیا کہ بھائی ستار بھائی آپ نے یہ کہا تھا نا. میں کہوں سر میں نے کہا تھا, میں تو پیمنٹ بھی کر دی میں نے. یہ بات مگر پی ایس ایل کے اوپر بھی بادل یہ ہے منڈلا رہے ہیں. یہ کامران اکمل کا معاملہ سامنے آیا تھا, پھر 2018 میں شرجیل خان کا معاملہ سامنے آیا تھا. یہ سارے کیسز بھلا کیا کیسز ہیں؟ یہ کیسز وہ کیسز ہیں بنیادی طور پر کہ جناب ان کو اپروچ کیا گیا تھا. اینٹی کرپشن یونٹ جب بھی بنا ہے پوری دنیا میں بڑا, آئی سی سی میں بنا, اس کے بعد جتنی دنیا کے جو کرکٹ بورڈ تھے نا سب میں اینٹی کرپشن یونٹ ACU بنا تھا. ان کا کام کیا تھا کہ جی میں پلیئر ہوں نا, میں ہوٹل میں رہ رہا ہوں, اب مجھ سے رابطہ کون کون کرے گا. ٹھیک ہے, اگر کوئی رابطہ کرتا ہے جس کا ان کو نہیں پتہ چلا تو مجھے یہ رپورٹ کرنا میری ذمہ داری ہے کہ میں بورڈ کو بتا دوں کہ ایک بندے نے مجھ سے رابطہ کیا ہے, بندہ مجھے ڈوبیس لگا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کامران اکمل ہو گیا یا وہ ہو گیا 5-6 بندے, شرجیل خان 5-6 بندے تھے. بنیادی طور پہ یہی تھا کہ انہوں نے جو اپروچ ہوا تھا نا وہ بورڈ کو بتانے میں انہوں نے ڈیلے کر دیا. وہ 2010 کا معاملہ تھا, جو بھی معاملہ تھا اس میں انہوں نے کر دیا. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ جی باقاعدہ, کیونکہ وہ جو ہینسی کرونی تھا نا, ہینسی کرونی کا جو کیس تھا نا پوری دنیا کا سب سے بڑا کیس تھا میچ فکسنگ کا. 2000 میں ہوا تھا, سن 2000 میں ہوا تھا. ہینسی کرونی کا یہ ہوا تھا کہ اس کے جو 27 بینک اکاؤنٹس تھے نا وہ ساؤتھ افریقہ میں تھے. جو ساؤتھ افریقہ کی ریونیو, جیسے ہمارے یہاں CBR FBR نہیں ہوتا, تو ساؤتھ افریقہ کے ریونیو کو پتہ تھا, ریونیو آفس کو. اس کے بعد اس کے 71 اکاؤنٹ وہ نکلے جو کیمین آئی لینڈ جو آف شور فائنینشیل سینٹر ہے, 71 اکاؤنٹ وہاں پہ نکلے تھے جو ریونیو, جو ساؤتھ افریقہ کا ریونیو آفس تھا اس کے علم میں نہیں تھا, اس سے چھپا کے رکھا ہوا تھا مرحوم نے, ہینسی کرونی نے. اس میں بھی ایک آتا کیونکہ آف شور فائنینشیل سینٹر یہی ہوتے ہیں, پناما آیا تھا تو اندر کی بات باہر نکلی. یہ تو آف شور فائنینشیل سینٹر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو رپورٹ کرے گا, ان کی حکومتیں پورے دنیا میں 30-32 ہیں آف شور فائنینشیل سینٹر, پورے ملک ہیں یہ.
ان ملکوں میں نا یہ نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں کہ ہم نے ٹیکس دینا جا کے, وہاں پہ ٹیکس اوائڈ کرنا, ٹیکس ایویڈ کرنا, دیر از اے ڈفرینس. ٹیکس اوائڈ کرنا اور ٹیکس ایویڈ کرنا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. نہیں, آج کل جو میچز ہو رہے ہیں PSL 7 کے, اس کے حوالے میں خبریں یہ بھی آ رہی ہیں, کیا آپ متفق ہیں اس حوالے سے؟ کہا جا رہا ہے کہ ایک میچ جو ہے وہ فکس ہے, کیونکہ جس طرح سے کراچی جو تھا PSL چیمپئن تھا وہ ہار رہا تھا مسلسل. مثال کے طور پر مجھے بتائیں کیسے آپ کرو گے کہ یہ میچ فکس تھا؟ ٹل دا ٹائم آپ کے پاس ہارڈ کور انفارمیشن یا کلیو یا سرا نہیں ملتا, اس کے بغیر آپ کیا کہہ سکتے ہو؟ آپ صرف یہ دیکھ کے کہتے ہو یار یہ آج اچھا نہیں کھیلیا, یار آج یہ ٹیم کی پرفارمنس جو ہوتی ہے نا گراؤنڈ پہ, وہ کئی دفعہ جو ٹیم کو باریکیوں سے جانتا ہے نا, یا پلے کرکٹ کو بڑی باریکیوں سے جانتا ہے, وہ بھی گیج نہیں کر پاتا. مثال کے طور پر میری نظر میں نے جتنا اسٹڈی کیا ہے, 2011 کا جو سیمی فائنل تھا موہالی میں جو ہوا تھا انڈیا پاکستان کا, اسٹیڈیم میں پردھان منتری انڈیا کے سردار سورن سنگھ بھی موجود تھے اور پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی اسٹیڈیم میں تھے. موہالی کا میچ سیمی فائنل 2011 کا, ایک بندہ ED ہاکنز ہے, وہ سپورٹس جرنلسٹ ہے, وہ کتاب لکھ رہا تھا. وہ انڈیا گیا, 1.5 سال اس نے لگایا, اس کے بعد اس کی کتاب آتی ہے, وہ بک میکر اسپائی میچ فکسنگ, ٹھیک ہے, اس کے اوپر وہ کتاب تھی. اب وہ چونکہ وہ بہت سارے لوگوں سے انڈیا سے ملا تھا, اس میں سے جس دن یہ میچ ہو رہا تھا پارتھیو ناف کا ایک بک میکر تھا, اس نے باقاعدہ ED ہاکنز کو میسج کیا کہ جناب یہ انڈیا کی اننگ ختم ہو رہی تھی, اس کے بعد پاکستان کی اننگ آنی تھی. اس نے کیٹیگوری جو میسج آیا کہ یہ شروع کے 100 رن پاکستان بڑی تیزی سے بنائے گا, اس کے بعد 2 وکٹیں کوئکلی گریں گی, اس کے بعد 150 پہ 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہوں گے, پھر یہ ٹیم سنبھل نہیں سکے گی اور پھر انڈیا 20 رن سے زائد سکور سے یہ میچ جیت جائے گا. اب یہ ایک میسج آ رہا ہے جو موبائل پہ آپ کے آ رہا ہے, آپ کے کمپیوٹر پہ آ رہا ہے, آپ کی ای میل پہ آ رہا ہے, جس پہ ٹائم بھی مینشن ہے, وقت بھی مینشن ہے کہ اس وقت انڈیا کی آخری 1-2 اوور رہ گئے تھے, اس کے بعد پاکستان نے کھیلنا تھا. پاکستان چونکہ فیلڈنگ میں تھا تو پاکستان نے بیٹنگ میں آنا تھا. اب وہ ED ہاکنز اپنی کتاب میں لکھتا ہے, اب وہ کتاب میں لکھ رہا ہے تو ICC انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یا بورڈ آف انڈیا کرکٹ بورڈ یا پاکستان کا کرکٹ بورڈ, کسی نے بھی اس پہ توجہ نہیں دی کہ کم از کم ED ہاکنز کو بلایا جائے, اس کو طلب کیا جائے. اس کی کتاب آئی ہوئی ہے, جو کتاب میں مینشن ہے, میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے بتایا ہے, وہ بھائی میسج آیا ہوا ہے اس کو, جو اس کے ریکارڈ میں ہے بات, جس میں ٹائم بھی ہے, ڈیٹ بھی ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس کی کتاب آتی ہے, پاکستان میں تو خیر کسی نے پڑھی نہیں, تو پاکستان میں اعجاز بٹ صاحب تھے جو BCB کے چیئرمین تھے صاحب کا, اور یہ مانی صاحب ابھی گزرے ہیں, یہ بھی کچھ رمیز راجہ صاحب کے آنے سے پہلے مانی صاحب تھے نا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جناب اس کو پروو کرنا چاہیے, یہ اتنا بڑا اتنی بڑی بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ 2011 کا سیمی فائنل تو فکس تھا. اب وہ انفارمیشن آپ کے پاس ہے, ایک پارتھیو نام کا بک میکر ED ہاکنز کو میسج کرتا ہے کہ یہ میچ کا رزلٹ یہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں کہ کلیو ملنا, کہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہو گیا, ایگزیکٹلی اسی طرح, ایگزیکٹلی ہو جائے یہ تو ہوتا نا تکا مارنا, ایگزیکٹلی وہ ہو گیا. اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی کھلاڑی کیسے کھیل رہے تھے. مثلا اس میں دیکھیں ٹنڈولکر نے 85 سکور کیا تھا, 4 کیچ اس کے ڈراپ ہوئے تھے, اب وہ بھی ڈوبیس ہوئے تھے. جب آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے, میچ ختم ہونے سے پہلے انفارمیشن آ گئی ہے, تو اس بنیاد پر آپ کہتے ہو کہ یار یہ انفارمیشن آ گئی تھی. اس کے بعد نکال. اب شعیب ملک, محمد حفیظ صاحب جو تھے, وہ ایک ایسی گیند کو ریورس سویپ ہوتی کیا ہوتی ہے یار, وہ جو مارتے ہیں آف پہ آ رہی ہے فل ٹاس, وہ اس کو پیڈل کر رہے ہیں. اب یہ جو ٹیکنیکلی جو ساؤنڈ کرکٹ دیکھنے والا یا کھیلنے والا کہ یار اس گیند کو اس طرح نہیں کھیلتے. اچھا سٹار صاحب یہ بتائیے گا کہ میچ فکسنگ جو ایشیا میں سٹارٹ ہوئی, یہ کیسے سٹارٹ ہوئی, کیا وجوہات تھی, مین ریزنز کیا تھے؟ 3 بڑے واقعات ہوئے تھے جس میں سٹے بازی کی بنیاد اس طرح رکھی کہ سٹے بازی شروع ہوئی.
ایک تھا کیری پیکر کا نام سنا ہوگا. 77 میں کیری پیکر ایک چینل کا مالک تھا آسٹریلیا میں. اس نے جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے ٹیلی ویژن چینل کی لائیو چینل اس کے لیے اس کا وہ پڑھا پڑا آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنی کرکٹ ٹیم دنیا کی جتنی بھی کرکٹ ٹیم ہیں ان کے جو ٹاپ کے کھلاڑی ہیں میں لوں گا. پاگل سا بندہ تھا, امیر آدمی تھا. تو 1977 میں کیری پیکر سیریز شروع ہوئی. اصل میں جو رنگ آیا نا کرکٹ میں, جو رنگ آپ دیکھتے ہو ورلڈ کپ میں دیکھتے ہو کہ بڑی رنگین رنگ جو ہے, چاہے وہ گیند میں آیا یا آپ کے کلر میں آیا, جو رنگ بھرا تھا وہ کیری پیکر نے بھرا تھا. اس وقت تقریباً 51 کھلاڑی پوری دنیا کے, اس میں عمران خان صاحب بھی تھے, ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب بھی تھے. تو پوری دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے کھلاڑی تھے نا ہر ٹیم سے اس نے اٹھا لیا, اور پیسہ اس طرح سے اس نے پھینکا کہ میں اگر میچ دیکھ رہا ہوں نا, اگر میرے ملک کا میچ پاکستان کا میچ انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے اور اسی وقت کیری پیکر کا میچ ہو رہا ہے تو میں کیری پیکر کا میچ دیکھتا ہوں. کہ انڈیا پاکستان کے میچ کی وہ بات تو نہیں جو کیری پیکر کا. اب وہاں سے اور پھر 1983 میں جب انڈیا ورلڈ کپ جیتا تو کرکٹ کے بارے میں چام گلیمر میں بہت اضافہ ہو گیا. اس کے بعد ماشاءاللہ شارجہ کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہو گیا. یہ 3 ایسے واقعات ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی سٹے بازی کی. میچ فکسنگ بعد میں آئی, سٹے بازی شروع ہوئی. سٹے بازی اب یہ کہ ہمیں لت پڑ گئی کہ بجائے تاش کے اوپر یا باقی جو چیزیں تھیں سٹے بازی کے لیے, پھر میچ بھی آ گیا, کرکٹ میچز آ گئے. کرکٹ میچز کے اوپر سٹے بازی شروع ہو گئی. پھر پاکستان اور انڈیا اور اس سے متعلقہ جتنے بھی تھے وہ اس میں آ گئے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتی لیول پہ ایسے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ میچ فکسنگ سٹے بازی اس لت سے جو ہے وہ نجات مل جائے؟ بس سٹے بازی لیگل کر دو. اتنا پیسہ باہر جا رہا ہے, مطلب دبئی جا رہا ہے, جس کو گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے کسی بھی چیز کو پکڑ سکے. اس کے بس کی بات نہیں ہے. وہ اگر ٹیل کا زور بھی لگا لے نا وہ نہیں پکڑ آپ نے سکے. کہا لیگل کر دیں. 2011 میں یہ تجویز بھی سامنے آئی تھی, مگر اس کو تجویز کو اس لیے رد کر دیا گیا کہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ کچھ علماء صاحب بھی اس پہ احتجاج کریں گے, ان کو یہ تجویز صحیح نہیں لگے گی. ایک بات ہم ہوتی ایک ہے اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. تو پھر آپ ایسے گزارا کریں جو سٹے بازی کے ذریعے جو پتہ نہیں, آپ پیرالل اکانومی ہوتی ہے اس کو آپ گیج نہیں کر سکتے. آپ اندازاً ایک محتاط انداز ہے, کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہوتا ہے کہ اتنے بلینز ہیں. اب یہ جو پیسہ سٹے بازی کی وجہ سے باہر چلا جاتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ والیوم کم ہوا ہے, والیوم بڑھتا جا رہا ہے. آپ روک ہی نہیں سکے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں سٹے بازی سے جو پیسہ آتا ہے وہ ریونیو گورنمنٹ کو جائے گا, پھر وہ گورنمنٹ کو چلا جائے گا. کم سے کم ہمارے حالات تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں گھبرائے نا, تو لوگ شاید اس وقت نہ گھبرائیں جب مہنگائی بھی کوئی اثر نہ ڈال رہی. وہ جو مہنگائی کا رونا روتے ہیں نا کہ جی فلانے ملک میں تیل اتنا کا مل رہا ہے, تو ان کی قوت خرید ہے. اگر میری قوت خرید 125 روپے نہیں ہے تیل کی تو 150 روپے ہوگا, میرا لک ٹوٹ جائے گا. ایک ملک میں 1000 روپیہ تیل کا ہے لیٹر کا, لیکن اس کی قوت خرید ہے, اس کو فرق نہیں پڑے گا. تو ایک میچ پہ کتنے اربوں کا جو ہے وہ سٹا یہ ایسٹیمیٹ ہوتے ہیں. میں نے پہلے بتایا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں, پیپر ٹریل نہیں ہے کہ ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہو کے آپ کے سامنے آ جائے آپ کہہ دیں. مثال کے طور پر یہ آئی سی سی ہے, یہ اندازے لگاتی رہتی ہے. مطلب آئی سی سی کا ایک وقت اندازہ تھا کہ ہر ون ڈے میچ جو ہے نا, ون ڈے میچ کی بات کی تھی, آئی سی سی کے ہیں, ان کے ایسٹیمیٹ ہیں $250 ملین. بیٹنگ کا والیوم $250 ملین. $250 ملین کو پاک روپیز میں کنورٹ کرو تو کتنے ارب بندے. یہ تو اس وقت کیلکولیٹ کرنا, میرے پاس کیلکولیٹر ہو تو میں کروں کہ اتنے کا پاؤنڈ ہے, اتنے کا ڈالر ہے پاک روپیز میں. اس کے بعد وہی اماؤنٹ جو ہے نا $500 ملین تک پہنچے. یہ آئی سی سی کے ہیں, وہ بھی کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے مزہ, آپ تو صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ یار یہ بجلی کا بل ہے, ایگزیکٹلی اس پہ لکھا ہوا $N1000 $N100 $N روپیے. یہ ایسی چیز نہیں ہے, اس کا پیپر ٹریل ہی کوئی نہیں ہے. اور جتنی اماؤنٹ ہے اگر آپ اس کو لیگل کر دیتے ہیں تو سٹے باز کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ سٹے باز اور بک میکر وہ دونوں کم سے کم ایک محفوظ ایریے میں آ جاتے ہیں.
अंडरवर्ल्ड की एक्सेस दूर हो जाएगी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड लीगल बुक मेकर के पास सट्टेबाजी, मैच फिक्सिंग लीगल बुक मेकर के पास वजह क्या है, आईसीसी के पास ये अथॉरिटी है कि अगर उसे किसी मैच पे शक पड़ गया है या कोई क्लू मिला है तो वो कंसर्न बुक मेकर को, जो लीगल बुक मेकर है इंग्लैंड में, वो उससे सारी पेपर ट्रेल मंगवा सकता है, सारी की सारी, कि यार इस मैच में जितनी बैटिंग हुई है मुझे उसकी डिटेल दो। अब यहाँ पे कैसे हो सकता है, यहाँ पे अगर मैं बैठा हूँ या इंडिया में बैठा हुआ है तो मैं कहूँगा मैं तो कर ही नहीं रहा था। अब वो भी नहीं मुझे कर सकते, मजबूर होते डंडे ही मार सकते ना, मैंने छोटे ही मार सकते हैं, अगर मेरी पसली कम है, मेरे पीछे कोई आने वाला नहीं है, तो मैं अपना रोना रहूँगा जहाँ तक वो हो सकेगा। आगे जो मुझे पकड़ने वाला वो भी मेरी तरह का है, वो भी पाकिस्तानी है। मतलब आप ये समझ रहे हो ना कि अगर बुक मेकर सट्टेबाज पाकिस्तानी है तो पकड़ने वाला भी पाकिस्तानी है। बात को समझने गए, उनके बड़े मसाइल होते हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच स्टार खान साहब, थैंक यू। स्टार खान साहब का ये कहना है हुकूमत या तो हंगामी इकदाम करे सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग को ख़त्म करने के लिए, अगर नहीं कर सकती तो इसको लीगल कर दें ताकि हुकूमत को इससे रेवेन्यू मिल सके, वो जो अंडरवर्ल्ड को जाता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।